रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज की नशिस्त के अंदर जो है वो हमें जिस मौजू पर जो है गुफ्तगू करनी है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है। अल्लाह से दुआ है कि मैं आसान अंदाज में अपना मुद्दा बयान कर सकूं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इब्तिदाई गुफ्तगू जो है वो मिशन की अहमियत की है। मिशन क्यों अहम होता है, इंट्रोडक्टरी गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन पर आ जाएंगे। अंग्रेजी जबान का लफ्ज है जो उर्दू के अंदर भी अब वैसे ही इस्तेमाल होता है। हम उर्दू में भी मिशन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। असल में ये जो है ना वो लेटिन लैंग्वेज से जो है लातीनी जबान जो कि रोम में बोली इटली में बोली जाती थी, जो ईसाई दुनिया का मरकज था एक जमाने के अंदर, वहां से ये निकला है। इसका रूट है मिसियो। वैसे इसका तर्जुमा क्या किया जाता है, किसी मकसद के हसूल के लिए फर्द या ग्रुप या किसी चीज की रवानगी। क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी मशहूर है, मिशनरी क्रिश्चियन मिशनरी जो है पूरी दुनिया में निकलते थे और वो दुनिया में ईसाई की तबलीग करते थे। जेसुइट कहलाते हैं वो लोग। तो इस तनाजुर में जो है वो ये लफ्ज जो है वो उनके यहाँ से निकला मजहबी दायरे के अंदर और नॉर्मल तौर पर इस्तेमाल होता है। क्योंकि अब फर्द ही नहीं निकलता, ग्रुप ही नहीं निकलते, बल्कि चीजें भी निकलती हैं। मसलन आपके सामने मैं मिसाल रख दूं, ये नासा का जो है वो डार्ट मिशन निकला और इस मिशन ने क्या किया, एक जो है वो एस्ट्रॉइड था, एक बहुत बड़ा सैयारचा था जो जमीन से टकराने वाला था। जमीन से नहीं, किसी और चीज से टकराने वाला था। शुरुआती तौर पे आइडिया ये था कि ये किसी और चीज से टकराने वाला है, इसका रूट चेंज कर दिया जाए वरना ये उस जगह को तबाह कर देगा। तो इन्होंने अपनी जो है वो मिशन को, डार्ट मिशन को यूं समझे कि उसे टकराया, उस मशीन को, और जब वो टकरा गया तो उसका फिर चेक किया। वो बहुत छोटा सा स्पेस यूं समझे मशीन थी जो सैयारचे थे और उसका रुख बदलने में कामयाब हो गई। तो जमीन को सैयारचों की टक्कर से महफूज रखने का मिशन कामयाब। ये तजर्बाती तौर पर किसी और बहुत दूर किसी सैयारचे पे किया गया। लेकिन अब क्या है, नासा डार्ट मिशन। अब मिशन जो है वो क्या है, कौन सी मशीन है, डबल एस्टेरॉइड रिडक्शन टेस्ट मशीन। ये मिशन जो है वो उसने ये काम किया। तो सिर्फ और सिर्फ फर्द या ग्रुप के लिए नहीं, बल्कि अब रोबोट्स भी अब रवाना होंगे तो रोबोट्स का भी मिशन होगा। तो ये बहुत अब जेनेरिक चीज बन गई है, अब सिर्फ इंसानों के लिए ये चीज नहीं रही है। आपके सामने जो है कुछ मिशन स्टेटमेंट रखूंगा और वो मिशन स्टेटमेंट जो है बताती हैं कि इदारे जो हैं वो किस तरह अपने मिशन को जो है दुनिया के सामने पेश करते हैं। मिशन जो है वो रीजन फॉर एग्जिस्टेंस होता है, क्यों जिंदा है। मतलब ये आइकन आप समझ रहे होंगे, ये एप्पल का आइकन है। एप्पल का मिशन जो है, वो जो मिशन स्टेटमेंट है, मिशन का बयान है, वो ये है, टू चैलेंज द स्टेटस को, टू थिंक डिफरेंटली, टू चैलेंज द स्टेटस को, टू थिंक डिफरेंटली। अच्छा, इसका जो है वो डिज्नी फिल्में बनाते हैं, कार्टून बनाते हैं, उनका जो मिशन स्टेटमेंट है वो ये है कि टू क्रिएट हैप्पीनेस फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस एवरीवेयर। पूरी दुनिया में एवरीवेयर कोई भी लोग हों उनको हैप्पीनेस फराहम करनी है, कोई भी उम्र हो उनकी। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हमें को हैप्पीनेस फराहम करनी है, खुशियां फराहम करनी है। फेसबुक का क्या है मिशन, power to build community so that we can bring the world closer together। तो फेसबुक का मकसद ये कि दुनिया को आपस में करीब किया जाए और इसके लिए लोगों को इस बात की कुव्वत दी जाए कि वो कम्युनिटी बना सके। गूगल का क्या मिशन स्टेटमेंट है, ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। विजन के अंदर ये भी लिखा हुआ है, एक क्लिक पे दुनिया की कोई सी भी इंफॉर्मेशन हासिल हो जाए। ये गूगल का विजन है। और मिशन जो है इनका ये है कि पूरी वर्ल्ड और इंफॉर्मेशन को जो है वो ऑर्गेनाइज कर दें किसी तरह, और दुनिया में कोई भी एक्सेस करना चाहे उस इंफॉर्मेशन को तो उसको इस्तेमाल कर सके और उसको यूजफुल बना सके। कोका कोला का जो है वो मिशन क्या है, टू रिफ्रेश द वर्ल्ड एंड इंस्पायर मोमेंट्स ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड हैप्पीनेस। अब ये कोका कोला जो है वो पीने के बाद जो है वो रिफ्रेश हो जाए दुनिया। माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो मिशन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का मिशन है टू एम्पावर एवरी पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लैनेट टू अचीव मोर। तो माइक्रोसॉफ्ट वाले जो है वो ये सोचते हैं कि हम हर फर्द को इतनी कुव्वत बख्श दें या ऑर्गेनाइजेशन को जो प्लैनेट के अंदर मौजूद है कि वो ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सके। तो ये आपके सामने मैंने 6 मिशन स्टेटमेंट्स रखी हैं और ये सारे इदारे वो हैं जिनसे जो है वो आप स्टूडेंट्स के तौर पर वाकिफ होंगे। कोका कोला को जानते हैं आप, माइक्रोसॉफ्ट को जानते हैं आप, गूगल को जानते हैं आप, जो है वो फेसबुक को जानते हैं आप, डिज्नी को जानते हैं आप, एप्पल को जानते हैं। हर एक ने अपनी जो है मिशन स्टेटमेंट्स इंटरनेट पे आप चेक कर सकते हैं।
ہم اس پیچیدگی میں نہیں جائیں مشن میں اور ویژن میں کیا فرق ہوتا ہے، کور ویلیوز ہوتی ہیں. میں آپ کے سامنے عرض کیا، پہلے میں نے آپ سے کیا بات کی، مشن کس چیز کا نام ہے؟ کوئی فرد یا شے، چیز، کوئی کسی چیز کے لیے نکلے اپنے مقام سے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کسی مقصد کو تکمیل پہنچانے کے لیے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مشن. آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں بتاتے خود جو ہے وہ کہیں جا نہیں سکتی. مشن زندگی بخشتا ہے. مشن جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ زندگی بخشتا ہے. مثلاً یہ ہیملٹن کا قول ہے کہ دوز who stand for nothing fall for anything. جن کا کوئی مشن نہیں ہوتا نا، وہ تو ادھر ہوا کی طرح ہوتے ہیں کہ ہوا جس طرح ان کو کدھر لے جائے ادھر لے جائے، ہر جگہ چلے جائیں گے. جن کا مشن نہیں ہوتا وہ ہر جگہ الجھ جاتے ہیں. جن کا مشن نہیں ہوتا وہ جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے وہ دبا کر ضائع کرتے ہیں. آپ بحیثیت اسٹوڈنٹ اس بات کو سمجھیں کہ اگر آپ کے ذہن میں پلان نہیں ہے کہ مجھے آج کیا کرنا ہے، تو آپ کارٹون کے سامنے بیٹھے رہیں گے، آپ فلموں کے سامنے بیٹھے رہیں گے، آپ گیمز کھیلتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ اسٹینڈ فار نتھنگ ہے. لیکن اگر آپ کو فرض کریں، مثال کے طور پہ کہوں کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ آج رات کو مجھے یہ یاد کرنا ہے، یہ اسائنمنٹ مکمل کرنی ہے، یہ کام کرنا ہے، تو پھر آپ کسی فال فار اینی تھنگ نہیں ہوں گے. تو کبھی بھی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو فارغ نہ رکھیں. کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کی ٹو ڈو لسٹ کے اندر جو ہے وہ نتھنگ جو ہے وہ موجود ہو اور آپ اس کو کہیں کہ میں بہت کام کر رہا ہوں یا میں بہت کام کر رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. مشن کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ مشن کی خاصیت، کیونکہ آپ ہی کے زمانے میں یہ بات کرنی ہے، آپ کے ہیروز کے تناظر میں یہ بات کرنی ہے. یہ ایک ہیرو ہے، بیٹ مین کہلاتا ہے. تو یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ the only thing that matters now is my mission, nothing will stand in the way anymore. تو یہ میم جو کیا کہہ رہی ہے، یہ کلام کیا کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی اب میرے سامنے آ جائے میں اس کو کوئی لفٹ نہیں کراؤں گا. میرا زندگی کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں اپنے مشن کی تکمیل کروں. اب کیا مشن ہے، اچھا ہے برا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ مشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. یہ کام مجھے کرنا ہے، یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے. اگر میرے پاس مشن نہیں ہوگا تو میں ہر جو ہے وہ ڈیسیژن جو ہے وہ کسی اور بنیاد پہ لوں گا. لیکن اگر میرے پاس زندگی کا مشن ہوگا نا، تو میں بولوں گا یہ بات جو ہے میرے مشن سے ٹکرا رہی ہے، میں اس کو اختیار نہیں کر سکتا یا کر سکتی، اور یہ بات میرے مشن سے بالکل مطابق ہے، تو مجھے لازمی یہ کام کرنا ہے. تو میری فیصلہ سازی کی صلاحیت کے اندر بھی مشن جو ہے وہ بڑا اہم رول ادا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پہ ہم آ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس مشن پر مامور تھے، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے. تو آپ کا فرض منصب ہی یہ تھا کہ انسانیت کو ہدایت پہ لے کر آئیں. لیکن ہم مشن کو کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ ہم نے 6 مشن اسٹیٹمنٹس دیکھی، کوکا کولا کی بھی دیکھی، ڈزنی کی بھی دیکھی. اگر مجھ سے یہ کہا جائے، آپ سے یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا، تو ہم سب کے مختلف جو ہے وہ جملے ہو سکتے ہیں. لیکن ہم یہاں پر کچھ ڈسکس کریں گے کہ یہ مشن کیوں تھا، ہم اس پہ دلیل قائم کریں گے. پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن تھے. اب یہ میں نے بہت سارے مشن ایک ساتھ لے آیا ہوں نا میں. ایک ڈاکیے کی طرح خدا کا پیغام ہم تک پہنچانے کا مشن، پہلی والی اسٹیٹمنٹ. ایک ڈاکیے کی طرح خدا کا پیغام ہم تک پہنچانے کا مشن. جی اب جو ہے میں جو شرکا ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ مجھے بتائیں ہاتھ اٹھا کر کہ جو ہے وہ آپ کی کیا رائے ہے اس کے حوالے سے نا. پہلی اسٹیٹمنٹ، رسول اللہ علیہ وسلم کا رول ہے بس خدا کا پیغام. جس طرح ایک ڈاکیا ایک پیغام پہنچاتا ہے، اس طرح آپ کے پاس ایک قرآن پیغام تھا، آپ کو لوگوں تک پہنچانا تھا. ہاتھ اٹھا دیں تو میں آپ کو موقع دے دوں گا. یہ رضوان بھی اگر آپ میری مدد کریں. جی جی میں ہوں. جو بھی بچہ جی اس کا جواب دینا چاہتا ہے آپ ہینڈ ریز کر لے، میں اس کو انمیوٹ کر دوں گا جواب کے لیے. اچھا حمزہ بھائی آ گئے، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. جی کوئی بچہ ہے ہمارے سے؟ جی کوئی اسٹوڈنٹ ریز ہینڈ کرے، ورنہ یہ کلاس جو ہے نا وہ خاصی وہ رہے گی. کسی نے تالی بجائی ریز ہینڈ کیا ہے؟ یہ عمران بیگ بھائی کی طرف سے ہے. میں اچھا وہ بات ریز ہینڈ کرنا چاہتا ہے، تالی بج جاتی ہے. جی جی میں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی. نہیں، یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ سوال یہ ہے. ایک ڈاکیے کی طرح، جس طرح ایک پوسٹ مین ہوتا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی بس قرآن لیا اور قرآن لوگوں کو دے دیا. کیا یہ آپ کا مشن تھا؟ نہیں. یہ کیا نام ہے آپ کا؟ نصر اللہ. نصر اللہ. ٹھیک ہے نصر اللہ، بہت اچھا صحیح جواب دیا ہے. اچھا دوسرا جو ہے وہ مشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ تمام لوگوں کو زبردستی مسلمان بنائیں. اس کے والے سے کون ریز ہینڈ کریں؟ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟
جی یہ یوسف بلال بھائی ہیں. اچھا میں نے انمیوٹ کیا ہے یوسف بلال کو سب سے پہلے, یہ ہینڈ ریز کیا تھا. آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں یوسف بلال. جی اسلام میں زبردستی مسلمان بنانا جو ہے یہ بری بات ہے. تو یہ مشن نہیں ہے اس کا مطلب ہے. ویری گڈ, ٹھیک ہے یوسف, زبردست. اچھا اب جو ہے وہ تیسرا مشن ہے. تیسرا مشن یہ ہے کہ تمام لوگوں سے مسلمان بننے کی درخواست کرنے کا آپ کا مشن تھا. تمام لوگ مسلمان بن جائیں, یہ درخواست تھی آپ کی. اس پہ ریز ہینڈ کریں آپ لوگوں کی کیا رائے. جی کون جواب دینا چاہے گا؟ یوسف نے ہاتھ اٹھایا یوسف میرے بلال خیال میں. دوبارہ سے. جی میں نے انمیوٹ کیا آپ کو بیٹا. نہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ سارے مسلمان بن جائیں اور انہیں ہدایت کا راستہ مل جائے تاکہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. تو یہ مشن تھا ان کا. تیسرا والا آپ کا خیال ہے کہ درخواست کرتے تھے, آپ کا کام بس ریکویسٹ کرنا تھا لوگ مسلمان بن جائیں, اگر وہ چاہیں تو بنے چاہیں تو نہ بنے, بس آپ کا یہ رول تھا. یوسف آپ کا یہ خیال ہے؟ چاہتے تھے کہ یہ بن جائیں, ایسے نہیں کہ وہ مرضی تھی. نہیں, ریکویسٹ ہم جو جملہ ہے وہ ہے تمام لوگوں سے مسلمان کی ریکویسٹ, جس طرح ہم اپنے غلط ہے. غلط. ٹھیک ہے بھائی, یوسف نے 2 جواب دے دیے, اب دیگر لوگ بھی اپنا کریں. اچھا چوتھی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا, صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں کو اپنے اخلاق سے آپ متاثر کریں, لوگوں کو اپنے اخلاق سے متاثر کریں. کیا یہ مشن تھا؟ جی کون جواب دینا چاہے گا؟ یوسف بلال اس وقت بہت. اچھا یوسف بار بار ہاتھ اٹھا رہے ہیں, اور کوئی جی ایکٹیو ہے وہ. ٹھیک ہے یوسف جی آپ جواب دیں, مائک انمیوٹ کر دیں. وہ اصل میں یہ نہیں دکھانا چاہتے تھے کہ وہ اپنے کاموں سے وہ لوگوں کو متاثر کریں. تو یہ بھی مشن نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا آخری جو مشن جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ تمام لوگوں کی خدمت کریں, لوگوں کے کام آئیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا؟ جی اب کون جواب دے گا؟ عمران پھر بھائی. یوسف نے ہاتھ اٹھایا گیا. جی نہیں عمران بھائی. جی میں نے عمران انمیوٹ بھائی. جی ان کے مشن میں شامل تھا, مگر صرف یہی نہیں تھا کہ سب لوگوں کی خدمت کریں. صرف تو یہ مشن یعنی کہ آپ مشن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا نا. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو میں نے مشن اسٹیٹمنٹس لکھی ہیں یہ ساری جو ہیں وہ کیا ہیں, نو کہلانے کی مستحق ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جو ہے یوں سمجھے پارشلی باتیں تو ہیں, ان میں سے بہت ساری باتیں درست, لیکن آپ سے اگر میں کہوں کہ یہ مشن ہے تو یہ مشن نہیں ہے. مشن کچھ اور چیز ہوتی ہے. اچھا سوال یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کیا. آپ قرآن حکیم کو دیکھیں گے نا, تو قرآن حکیم میں 3 مقامات پر ایک مشن بیان کیا گیا ہے. وہ 3 مقامات جو ہے سورۃ التوبہ ہے, سورۃ الفتح ہے اور سورۃ الصف ہے. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں ایک آیت کو پڑھوں گا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. کلہ ولو کرہ المشرکون. ترجمہ کیا ہے دیکھیں, وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور سچا دین دے کر بھیجا. کیا کیا دے کر بھیجا؟ 2 چیزیں, ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا, تاکہ اسے کس کو, یعنی کہ اسلام کو, اس دین کو, اس ہدایت کو ہر دوسرے دین پر کیا کر دے, غالب کر دے. چاہے مشرکوں کو, مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی ناپسند ہو, ان کو کتنا برا لگے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے کہ ہدایت کو غالب کر دیں اور سچے دین کو غالب کر دیں. انگریزی میں it is he who has sent his messenger with guidance, al-huda, and the religion of truth, ad-deen, to manifest. manifest کا مطلب ہے کہ علمی طور پر, عقلی طور پر غالب کر دیں, پریویل, اس کے اندر سیاسی طور پر بھی غالب کر دیں, یعنی کہ دوسروں کو شکست بھی دے دیں آپ. اٹ اوور آل ریلیجن, یہ دونوں ترجمے کیے جاتے ہیں, دیگر تمام ادیان پر, دیگر تمام سسٹمز پر. although they who associate others with Allah dislike, چاہے مشرکوں کو یہ باتیں کتنی ناگوار گزریں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کو دنیا پر، دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دیں. عقلی طور پر بھی، استدلال کے طور پر ہے کہ آرگومنٹس اگر دیکھیں تو کوئی ٹک نہ سکے ہمارے دین کے مقابلے میں. ہر آرگومنٹ جو ہے دوسری فریق کا، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو، اس کا آرگومنٹ نہ چلے. ہم ثابت کر دیں کہ یہ حق ہے اور تم لوگ جو ہے وہ غلط راستے پر. اور دوسری بات کیا ہے کہ جو ہے وہ یہ تو علمی طور پہ ہم نے ثابت کر دیا دین کو. اور پھر دوسری بات یہ کہ سیاسی طور پر بھی جو ہے وہ ہم جو ہے کوشش کریں کہ لوگ تک جو ہے وہ اسلام پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے. یہ قرآن حکیم میں 3 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بیان کیا گیا ہے. مشن کا مطلب یہ نہیں ہے، مشن یہ نہیں ہے کہ تمام لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے. آپ نے پیچھے جو اسٹیٹمنٹ پڑھی ہیں 3 قرآنی آیات، اس کے اندر کہیں نہیں لکھا کہ تمام لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے. مشن یہ ہے کہ 2 چیزیں لوگوں کو ہدایت اور دین حق کی دعوت دی جائے. ہدایت کی تشریح یہ کی گئی ہے وہ قرآن حکیم ہے، اور دین حق اس کے پورے نتیجے کے اندر بننے والا نظام جس کے اندر سنت اور جو ہے وہ اجتہاد اور جو ہے وہ فقہ جس کو ہم کہتے ہیں اور جو ہے وہ اجماع سب کچھ شامل ہے. اس میں دین حق میں سب آ گیا. تو مشن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کی دعوت دینی ہے. جس کی مرضی ہو وہ قبول کرے یا رد کرے، اس پہ ہم کبھی جبر نہیں کریں گے. لا اکراہ فی الدین. جو اس ہدایت کو قبول کرنا چاہے وہ کرے، جو قبول نہ کرنا چاہے وہ نہ کرے، جس کی مرضی ہو. تاہم مشن کے اندر بات یہ ہے کہ لوگوں کے اسلام قبول کرنے میں جو سسٹمز رکاوٹ بنتے ہیں نا، ان کو دبا دیا جائے، تاکہ لوگوں آزادانہ رائے سے جو ہے نا فیصلہ کریں کہ ہمیں اسلام قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو مشن کے اندر دونوں باتیں ہیں. ہمیں لوگوں کو اپنا پیغام بھی پہنچانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، ان کو بات سمجھائی، ان کو اپنے اخلاق سے متاثر کیا. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے نہیں دیتے. تو ان لوگوں کے نظام کو ختم کرنا یہ بھی مشن تھا. تو اس کا تاکہ کیا ہو، لوگوں کے لیے نیکی کرنا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے، اور برائی کرنا جو ہے وہ کیا ہو جائے، مشکل ہو جائے. اور وہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، اللہ کو خوش کریں اور جنت کو حاصل کریں. تو یہ جو ہے وہ مشن کا. اب میں آپ کے سامنے جب تھوڑی دیر بعد مثال دوں گا تو شاید آپ کو تھوڑی سی کلیئرٹی اس مشن کے حوالے سے اور آ جائے گی. میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ایگزامپل دے رہا ہوں، اور ایگزامپل کے بعد میں آپ سے سوال کروں گا، ریڈی رہیں. یہ جو ہے وہ اس تصویر کو دیکھ کر آپ کیا سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اب میں آپ سے پھر سوال پہ آ گیا ہوں. اس تصویر کو دیکھ کر آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جی ریز ہینڈ کر کے رضوان بھی آپ دیکھ لیجیے گا. جی کون جواب دینا چاہے گا؟ محمد عبداللہ ہمارے ساتھ ہیں. جی محمد عبداللہ، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. اس تصویر میں یہ بندہ موبائل پہ لگا ہوا، اور یہ اتنا موبائل پہ لگا ہوا کہ اسے یہ نہیں دکھ رہا کہ نیچے ایک گڈھا ہے. ہاں ٹھیک ہے، ویری گڈ. یہ گٹر کھلا ہوا ہے نا، تو اس کے اندر یہ کیا ہوگا، اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ گرے گا دھڑام سے نا. اب اس کا علاج کیا ہے؟ کوئی اور ہاتھ ریز ہینڈ کرے یا پھر کوئی جواب دینا چاہے. اس کا علاج کیا ہے؟ جی کون جواب دے گا اس کا؟ جی عمران بھائی کی طرف سے. ان کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا بار بار. یہ نصر اللہ بولا. نصر اللہ. جی نصر اللہ. جی اس کا علاج یہ ہے کہ موبائل چھوڑ کے، اور جب آپ باہر چل رہے ہو تو موبائل جیب میں رکھ کے اور نیچے دیکھ کے چلنا چاہیے، تاکہ جو ہے گرنا جائے. یعنی کہ اس کا علاج جو ہے وہ یہ بندہ تو گڑبڑ کا شکار ہے نا، تو اس فرد کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بتانا چاہیے کہ آپ ایسے نہیں کریں اور دیکھ کے چلیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ ہے. اور کوئی جواب دے گا؟ جی اور کوئی جواب دینا چاہے گا؟ اس مسئلے کا علاج کیا ہے؟ اب یہ بندہ جو ہے گٹر میں گرنے والا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب. اچھا چلیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس مسئلے کا علاج. گائیڈنس جو ہے وہ پہلا کام ہے، اس کو گائیڈنس دینا نا. اس کی گائیڈنس کیا ہوگی جو آپ لوگوں نے بتائی ابھی؟ اس فرد کے پاس جائے کہ بھائی گٹر میں گرو گے، اس طرح موبائل کو استعمال نہ کرو. یہی گائیڈنس ہوگی نا، ہدایت تو اس کے لیے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اس کے پاس آج چلا گیا، کل تو میں اس کے ساتھ نہیں آ سکتا. آج تو اس کو ٹریس کر لیا ہم لوگوں نے، ہر وقت تو اس کے ساتھ کوئی نہیں لگا. تو اگر اس کو موبائل کی لت پڑی ہوئی ہے تو یہ تو کبھی بھی گر سکتا ہے. آج میں نے بچا لیا، کل کوئی گٹر کھلا ہوگا تو اس میں گر جائے گا. تو گائیڈنس کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. یا تو یہ صحیح ہو جائے، لیکن بعض لوگ صحیح نہیں ہوتے، بعض لوگ بالکل ہی جو ہے ایڈکٹڈ ہوتے ہیں. پھر دوسرا کام کرنا ہے سسٹم پہ نا.
ایک ایسا نظام جہاں سارے گٹر بند ہوں. سوال یہ کہ گٹر کیوں کھلا ہوا ہے؟ تو اس فرد کے ساتھ مسئلہ ہے, ایک سسٹم کے ساتھ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ گٹر کیوں کھلا ہوا ہے. تو دوسری جو بات ہمیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسا نظام جہاں سارے گٹر بند ہوں, تو خدا نہ خواستہ ہماری تبلیغ کے بعد, ہماری گائیڈنس کی رہنمائی, ہماری گائیڈنس کے بعد بھی اگر کوئی فرد جو ہے وہ یہ کر رہا ہے تو اس کے گرنے کے امکانات, موبائل پہ لگا ہوا ہے تو گرنے کے امکانات گٹر میں کم سے کم. ایک ایسا سسٹم بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ میں ابھی سے اس سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بھائی یہ موبائل پہ اس طرح نہیں کرو, لیکن اگر کوئی ایسا سسٹم بن جائے جہاں اگر ایسے لوگ ہوں جو ایسی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہوں تو ان کو سختی سے روکا جائے, تاکہ جو ہے نا کوئی نقصان انہی کو نہ پہنچے. ٹھیک ہے, تو ورنہ کیا ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی جو تھا نا وہ اصل میں یہی تھا جو پیچھے ہم نے ڈسکس کیا. جس طرح ڈارٹ مشن گیا وہ ایسٹروڈائٹ کا رخ بدل رہا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی یہ ہے کہ انسانیت کا جو رخ غلط ہو گیا نا, ڈائریکشن غلط ہو گئی ہے, اس کو صراط مستقیم پہ لایا جائے, صحیح راستے پہ لایا جائے. صحیح راستے پہ لانے کے لیے کیا کرنا ہے, فرد کو بھی سمجھانا ہے اور سسٹم کو بھی تبدیل کرنا ہے. ٹھیک ہے, فرد کو بھی سمجھانا ہے اور سسٹم کو بھی تبدیل کرنا ہے. فرد کے اندر بھی خرابیاں ہوتی ہیں اور افراد کا مجموعہ جو ہوتا ہے سسٹم وہ بھی خراب ہوتا ہے. جس طرح یہ گٹر ایک پرابلمٹک ہے, یہ سسٹم کا مسئلہ ہے, اس سسٹم کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے, اس فرد کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے, اور اس کو سمجھ میں نہ آئے تو کھلے عام اس کو کم از کم غلطی نہ کرنے والا سسٹم بنانے کی ضرورت ہے. اب یہ ایک مشکل بات تھی جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اس کو کتنا سمجھیں. تو کون اس کا جواب دے گا کہ میں نے جو بھی بات کی ہے اس پوری اس کے اندر سینری میں آپ کو اللہ کے رسول کا مشن کیا سمجھ میں آیا ہے؟ ریز ہینڈ کر کے مجھے بتائیں. جی, کون جواب دینا چاہے گا؟ جی بچوں, اس سوال کا جواب کسی کو آتا ہے؟ نہیں آتا تھا, نہیں. شرما رہے ہوں گے, لیکن جی اس مثال کے تحت بتائیں. میں خیال سب آپ چلے آئے. نہیں کسی کے ساتھ. اچھا چلے, اچھا اب میں آسان کر دوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا فیڈ بیک مجھے ملے. کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ گٹر بند ہونے چاہیے, ہاں یا نہیں؟ اس کے لیے کوئی جواب دے دیں. جی, بہت آسان ہو گیا, اب جلدی سے. کیا ہاں جی, کسی کے پاس اس کا جواب ہے گٹر بند ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ اس تصویر کو دیکھتے بتائیے. جی بچوں, جی یوسف بلال, جی آپ بتائیں یوسف بلال. اگر کوئی ایسی کوئی وجہ نہیں ہے, جیسے کوئی کام چل رہا ہے ایسا, تو پھر تو بالکل بند ہونے چاہیے, کیونکہ اس بندے کی طرح اور بھی کافی لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ گٹر بند ہونے چاہیے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے یوسف, یہ بھی بتائیں آپ. جی دوبارہ سے میوٹ کیا میں نے آپ کو یوسف. یہ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ گٹر بند کون کرے گا؟ وہ جو اس کے جو رسپانسبل ہیں, جیسے جو ہوتے ہیں, جو سسٹم چلانے والے ہوتے ہیں نا یوسف, جو سسٹم چلانے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نا. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی یہی تھا کہ جو خراب سسٹمز ہیں نا, جو گٹر ہیں خراب قسم کے, جس کے اندر لوگ جو ہے نا وہ پھنس کر جو ہے نا وہ اللہ کی بات نہیں مان پاتے, ان گٹروں کو بند کر دیا جائے. تو یہ مثال سے آپ سمجھیں کہ اس مثال کے ذریعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا, اگر یہ نہیں ہوگا نا تو پھر کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ پھر جو ہے نا وہ کوئی گٹر میں گر رہا ہوگا اور اس گٹر میں گر کر جو ہے وہ اپنی ہڈیاں توڑوا رہا ہوگا. اور اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول وسلم کے مطابق رسول کے مطابق زندگی اگر کوئی نہیں گزارے گا احکامات کے مطابق تو وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا. ابھی تو آپ کو یہ والا گڑھا نظر آ رہا ہے, وہ کس گڑھے میں گرے گا؟ جہنم کے. ہمارا عقیدہ یہ ہے, یہ بہت بڑا اہم مشن ہے ہمارا کہ اللہ کے رسول علیہ وسلم جو ہے وہ کتنے بڑے جو ہے وہ مشن پر مامور تھے کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے آپ کو خاتم النبیین ہے, ختم نبوت. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے جو پروفٹس آئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پروفٹ کو نہیں آنا. آپ سب سے آخری نبی ہیں, سب سے آخری رسول ہیں. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک دعوت نہیں پہنچا پاتے, لوگوں کو نہیں سمجھا پاتے, تو پھر تو اس کے بعد کوئی پروفٹ آنا ہی نہیں تھا. یہ بہت آپ کی بہت کروشل پوزیشن ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیو ہدایت جو ہے نا وہ تمام ٹائمز
تمام زمانوں کے لیے، تمام ٹائمز کے لیے، تمام علاقوں کے لیے، تمام اسپیس کے لیے، اسپیس اینڈ ٹائم، تمام اسپیسز، تمام ٹائمز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے آپ کے آنے کے بعد۔ شیطانی قوتیں پتہ ہے کیا کرتی ہیں؟ شیطانی قوتیں جبر کرتی ہیں، لوگوں کو دبا دیتی ہیں، ان کو لالچ سے دھوکہ دیتی ہیں، لالچ سے ان کو خرید لیتی ہیں، ان کو دھوکے سے جو ہے نا ہٹا دیتی ہیں راستے سے۔ تو جبر بھی ہوتا ہے، کوڑے لگ رہے ہیں، دباؤ ڈال کر جو ہے وہ غلط راستے پہ ڈالا جا رہا ہے، لالچ کے ذریعے بھی سے کام ہوتا ہے، دھوکوں کے ذریعے سے بھی کام ہوتا ہے۔ اگر یہ شیطانی قوتوں کو ہم کنٹرول نہ کریں نا، بہت سارے معصوم انسان جو ہے نا وہ ہدایت سے محروم رہ جائیں گے۔ اگر ہدایت ہوگی تو عمل نہیں کر پائیں گے۔ ان قوتوں کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، ان کو ہم کہتے ہیں شیطانی قوتیں۔ یہ شیطانی قوتیں انسانی بھیس کے اندر ہوتی ہیں، لیکن اگر یہ کنٹرول میں آ جائیں تو بہت سارے انسان جو ہے صحیح راستے پہ آ سکتے ہیں۔ یہ شیطانی قوت کے گٹر ہیں جن کو جو ہے ہمیں بند کرنا ہے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کو بھی صحیح کرنا ہے اور سسٹم کو بھی صحیح کرنا ہے، لوگوں کو بھی صحیح بنانا ہے اور سسٹم کو بھی صحیح بنانا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ گدھا ہے، گدھے کو جو ہے وہ ایک خاص سمت میں ڈالنا ہو تو دو طریقے ہیں، یا تو اس کو اسٹک کے ذریعے کسی خاص سمت میں لے کر جائیں یا کیرٹ گاجر کے ذریعے لے کر آئیں۔ شیطان جو ہے نا وہ اسٹک کا بھی استعمال کرتا ہے، شیطان جو ہے وہ کیرٹ کا بھی استعمال کرتا ہے، شیطان دھوکے کا بھی۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت آدم اور حوا کو جو ہے وہ جنت کے اندر کیسے اس نے بیوقوف بنایا تھا، اس نے دھوکہ دیا تھا۔ اس نے باقاعدہ کہا تھا کہ یہ کھانا درخت کھا لیں، میں آپ کا جو ہے وہ صحیح معنوں میں نا دوست ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا سنسیئر فرینڈ ہوں، آپ یہ پھل کھا لیں گے نا تو آپ فرشتے بن جائیں گے اور آپ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جو ہے وہ بیوقوف بن گئے، ان کو دھوکہ دے دیا گیا۔ تو شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ آج کے دور میں شیطان کا دھوکہ کیا ہے؟ بڑی بڑی خبریں چل رہی ہیں، یہ لوگ گندے ہیں، یہ لوگ بڑے ظالم ہیں، اور وہ بیک اینڈ پہ دوسروں کی سازشیں ہوتی ہیں جو کہ جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ دھوکہ، پبلک کو دھوکہ دے کر جو ہے بعض لوگوں کو اچھا بنا دیتا ہے جو کہ خراب لوگ ہوتے ہیں، اور بعض گندے لوگوں کو جو ہے وہ اچھا بنانے کے بعد بعض اچھے لوگوں کو گندا بنا دیتا ہے۔ ہم سب دھوکہ کھا جاتے ہیں کیونکہ ہم میڈیا انہیں کا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح لالچ کے ذریعے تم جو ہے اتنا پیسہ کما لو گے، یہ کام کر لو، اور انسان جو ہے وہ شیطان سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو ڈرا کر جو ہے وہ شیطان جو ہے کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا نا تو تمہاری جاب چھین جائے گی، تمہارے پیسے سارے ہم لے لیں گے۔ اس طرح جو ہے نا شیطانی قوتیں جو ہے نا انسانوں کو گمراہ کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ لوگوں کو بھی صحیح کریں اور یہ شیطانی سسٹم ہے نا اس کو بھی صحیح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن کی تکمیل کے لیے اسٹرگل کی، ایک جدوجہد کی۔ وہ جدوجہد جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں کی۔ اللہ نے جیسے احکامات دیے ان کی روشنی میں، یہ نہیں کہ جہاں جو دل چاہا وہ کر لیا۔ اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو اگلی سلائیڈ میں بتاتا ہوں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہر صحیح راستے سے منزل کی طرف بڑھنا چاہیے، ہر صحیح راستے سے منزل کی طرف بڑھنا چاہیے، ہر صحیح یا غلط راستے سے منزل کی طرف بڑھنا نہیں چاہیے کہ غلط راستہ بھی ہو گیا تو بھی میرا کام منزل ہے، ڈیسٹینیشن ہے، چاہے وہ غلط راستے سے مجھے ملے چاہے وہ مجھے صحیح راستے سے ملے۔ مشن بھی مقدس ہے، تاکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی مقدس ہے اور مشن کی تکمیل کا راستہ بھی مقدس ہے۔ یہ دونوں باتیں اہم ہیں۔ اگر میں مشن مقدس ہے لیکن اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی مشن کی تکمیل کے راستے میں دو نمبری کروں گا، غلط کام کروں گا، تو میں بھی اللہ کو ناراض کروں گا۔ دو نمبر طریقوں سے ہدف کا حصول ممنوع ہے۔ میں غلط کام کر کے جو ہے وہ اچھے نتائج حاصل نہیں کر سکتا، یا کر بھی لوں تو اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوں گے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، مثلا غزوہ بدر کے اندر جو ہے وہ دو صحابہ جو ہے کفار سے وعدہ لے کر آئے کہ اس طرح کی بات کہی جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں لیکن جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، اس طرح کا وعدہ لے کر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اب ایک زبردستی کا وعدہ تھا، لیکن جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا یہ وعدہ تم لوگوں نے کیا تو اب اس وعدے کو ہم نہیں توڑیں گے، تم شریک نہ ہو۔ یہ ہے اصول، ورنہ کیا ہوتا، نہیں چلو آ جاؤ۔ اسی طرح جو ہے وہ ہجرت مدینہ سے قبل جو ہے وہ آپ کے پاس کفار مکہ جو ہے انہوں نے بہت ساری امانتیں رکھوائی ہوئی تھی، پیسے تھے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں۔ تو اب سارے وہ کفار تھے، انہوں نے بڑی زیادتیاں کی تھی۔ آپ چاہتے تو وہ سارا سامان لے کر مدینہ پہنچ جاتے، اور جو ہے وہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ تم جو ہے وہ اس بیڈ پہ لیٹو، میں نکل رہا ہوں۔ سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے نکل گئے اور مدینے کی طرف چلے گئے، اور امانتیں کس نے واپس کی تھی؟ حضرت علی نے۔
تو میں نے لکھا ہے اگر کھا لیتے تو کیا برا تھا؟ نہیں، یہ راستہ بھی مقدس ہے، جس راستے پہ آپ نبی کا مشن مکمل کرنا چاہتے ہیں، اس راستے کے بھی جو ہے نا وہ طریقوں کو جو ہے نا وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع بنانا ہوگا، ان کے حکم کے مطابق کرنا ہوگا. اس کو جو ہے انگریزی میں کہتے ہیں بائی ہک اور بائی کروک. چاہے 1 نمبر طریقے سے کام ہو، چاہے 2 نمبر طریقے سے کام ہو، مجھے کام سے غرض ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. آپ نے اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے مشن کو مکمل کیا. اس کو جو انگریزی میں ایک اور لفظ ہوتا ہے، جملہ کہا جاتا ہے the end justifies the mean، کہ اگر اینڈ اچھا ہے نا تو جو مینز جو درمیانی جو چیزیں استعمال کی گئی ہیں اس اینڈ کو حاصل کرنے کے لیے وہ جسٹیفیکیشن ہو جاتی ہے. نہیں، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اللہ کے نزدیک مینز کی بھی اہمیت ہے، اللہ کے نزدیک اینڈ کی بھی اہمیت ہے. فرض کریں کہ میں جو ہے وہ کچھ ایسے کام کروں جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے جو ہے نا وہ بہت سارے پیسے اکٹھا کروں اور وہ پھر میں بہت بڑی مسجد بنا لوں. کیا خیال ہے، یہ صحیح کام ہے؟ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر میں بہت سارے لوگوں سے 2 نمبر طریقے سے پیسے لے لوں اور پھر ایک بہت بڑی مسجد بناؤں؟ جی ڈاکٹر صاحب 2 بچے جواب دینا چاہیں گے. عبداللہ ہیں. جی عبداللہ پہلے انمیوٹ کیا میں نے. نہیں، اور کیوں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ نہیں بتایا. یہ طریقہ نہیں بتایا. اچھا اسامہ بتائیں. اسامہ حمزہ. جی اسامہ آپ بتائیں. غلط بات ہے کیوں؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیا کہا تھا؟ یہ کسی اور سے پیسے لے کر جو ہے کوئی اور چیز نہیں بنانی. ہاں، کسی اور سے پیسے لے کر اس کے پیسے کھا کر آپ شاید اسکولوں میں آپ نے نام سنا ہوگا رابن ہوڈ کا نا. رابن ہوڈ جو تھا وہ لوگوں کے پیسے لوٹ کر امیروں کے غریبوں میں تقسیم کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی راستہ نہیں بتایا، یہ کوئی ہیروئزم نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی کے ساتھ زیادتی کریں اور کسی کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی کریں. ٹھیک ہے. ایک قول ہے whoever fights monster should see to it that in the process he does not become a monster. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مانسٹر سے لڑنے کے لیے یا مانسٹر سے لڑتے لڑتے جو لڑنے والا ہے وہ خود مانسٹر بن جاتا ہے، خود ایک بلا بن جاتا ہے. یہ ہوتا یہ ہے تاریخ میں آپ پڑھیں گے ہسٹری کے اندر کہ جو مظلوم ہوتا ہے نا وہ ظالم سے لڑتے لڑتے خود ظالم بن جاتا ہے. کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا کہ آپ مظلوم تھے لیکن آپ نے ظالم سے لڑائی کی لیکن کبھی خود ظالم نہ بنے. آپ کبھی خود ظالم نہیں بنے. آپ کو پتا ہے کہ مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے ظلم کیے تھے، پھر قتل کرنے کے بھی چکر میں تھے. جب آپ نے مکہ کا فتح کیا تو مکہ فتح کرنے کے بعد آپ نے ان بندوں سے جو آپ کے سامنے تھے کیا کیا؟ تم سب کو معافی ہے، تم سب پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ چیزیں جو کہ لوگ حیران ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری لڑائیاں کی لیکن لوگ بہت کم مرے، جبکہ دوسروں کی ایک ایک لڑائی کے اندر اتنے سارے لوگ مر جاتے تھے. یہ چیزیں جو کہ جو ہے وہ بڑی اہم ہے. اور جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سمجھا، جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سمجھا، انہوں نے بھی کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، وہ کبھی مانسٹر نہیں بنے، وہ ہمیشہ اللہ کے بندوں کے لیے رحمت ہی رہے. یہ جو ہے وہ ہیڈنگ کیا ہے، ہمارا ٹیچر کون. اور یہ ایک منظر ہے، اس منظر کو پہلے غور سے سنیے گا. اچھا میں پتہ نہیں آواز جا پائے گی کہ نہیں جا پائے گی. یہ ایک مووی ہے عمر مختار نا، اور اس عمر مختار کی مووی کے اندر جو ہے وہ اس کا ایک سین ہے. اس سین کو جو ہے وہ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس کے اندر کیا بات ہے. 1 منٹ میں ویڈیو ریکارڈنگ شیئر ساؤنڈ. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ چلے گی، آپ کو غور کرنا ہے، پھر میں آپ سے پوچھوں گا اس کے اندر ہے کیا. 2 دفعہ چلاؤں گا. ریڈی؟ We do not kill prisoners. They do it to us. They are not our teachers. دوبارہ. We do not kill prisoners. They do it to us. They are not our teachers. ٹھیک ہے. اب یہ سین کو جو ہے کون سمجھائے گا مجھے؟ جی سب سے پہلے محمد عبداللہ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. جی عبداللہ.
منظر میں یہ عیسائی آ رہے ہیں مسلمانوں پہ ظلم کرنے کے لیے اور مسلمان ان پہ گن چلانا چاہ رہے، لیکن پھر عمر مختار کہہ رہے کہ پریزنرز پہ ظلم نہ کرو، ہم ان کی طرح نہیں ہیں، ہمارے ٹیچرز نہیں ہیں۔ صحیح ہے، ویری گڈ. اور کوئی؟ جی اور کون جواب دے گا اس میں سے؟ کس کو کیا بات سمجھ آئی؟ کس اچھا اگر کوئی جواب نہیں دے رہا یہ آگے تو چلیں؟ اس کے اندر دیکھیں کیا بات ہے. کوئی اور ہاتھ اٹھایا نظام میں کسی نے؟ نہیں کوئی نہیں، آگے چلیں آپ. اس کے اندر دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے کہ اٹلی ہے نا، اٹلی نے نا لیبیا پر حملہ کیا تھا. لیبیا پر حملہ کر کے پتہ نہیں نہ جانے کتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا. اب یہ اٹلی کی فوج کا ایک سپاہی ہے جس کو گرفتار کیا ہے. اٹلی کی فوج کا ایک سپاہی ہے، یہ بہت کچھ سپاہی ہیں، ایک سپاہی ہے، 2 سپاہی تو کم از کم نظر آ رہے ہیں کہ گرفتار کیا ہے. اب جب یہ گرفتار کیا تو عمر مختار کے ساتھ جو ساتھی تھے ان میں سے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اب اس پریزنر کو ہم مار دیں. تو عمر مختار نے کہا کہ ڈونٹ کل پریزنرز، کہ پریزنرز کو نہیں مارو، قیدیوں کو نہیں مارو. تو ایک ان کے ساتھی نے، عمر مختار کے ساتھی نے کہا دے ڈو اٹ ٹو اس، یہ ہمارے پریزنرز کو مار رہے ہیں، دے ڈو اٹ ٹو اس، یہ ہمارے پریزنرز کو مار رہے ہیں، یہ ہمارے لوگوں کو گرفتار کر کے چن کے مار رہے ہیں. تو جو ہے وہ اس پر عمر مختار نے کیا کہا، دے آر ناٹ اور ٹیچرز، ہم ان لوگوں سے تعلیم حاصل نہیں کریں گے. ہم لوگ کس سے تعلیم حاصل کریں گے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہی از آور ٹیچر. سمجھ میں آئی؟ تو بات کیا ہے، پیچھے کی سلائڈ میں کیا بات ہو رہی تھی؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مانسٹر سے لڑتے لڑتے خود مانسٹر بن جاتے ہیں. نہیں، ہم مانسٹر سے لڑیں گے لیکن کبھی خود مانسٹر نہیں بنیں گے. لوگ ہم پر زیادتی کریں گے، ہم کسی پر زیادتی نہیں کریں گے. لوگ ہمیں گالیاں دیں گے، ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے. یہ بات سمجھنے کی ہے. ہم ہمیشہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جو ہے اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. مشن کی تکمیل کیسے، اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کریں گے، لیکن جو ہے وہ کچھ نہ کچھ رہنمائی جو ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنے مشن کو مکمل کیا. تھوڑی سی ہم اس پہ بات کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صرف نیکی کا پرچار نہیں کیا. اٹ واز ناٹ جسٹ اباؤٹ اسپریڈ گڈ، بس نیکی اچھی باتیں بتائیں، غریبوں کی مدد کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. صرف آپ نے یہ ضرور کہا یتیموں کی مدد کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، جن کے جو پیاسے ہیں ان کو پانی پلاؤ، مہمانوں کی تواضع کرو، رشتہ داروں کے حقوق. مگر یہ پازیٹیو باتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی پازیٹیو باتیں نہیں کی بلکہ شیطانی قوتوں کے خلاف بھی باتیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر کہا یہ ضالین ہیں، یہ عیسائی ہیں، انہوں نے اللہ کے بندے حضرت عیسیٰ اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا ہے. یہ لوگ گمراہ ہیں، یہ راستے سے بھٹک گئے ہیں، ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مغضوب علیہم، یہ یہودی ہیں، کو خوب معلوم تھا کہ یہ جو ہے وہ اللہ کا نبی ہے، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، اللہ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں پر بھی تنقید کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے بھی غلط رویوں پر تنقید کی، کرٹیسائز کیا. یہ جو غلط راستے ہیں جو صراط مستقیم سے بندوں کو بھٹکانے والے ہیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ صراط مستقیم پر چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ یہ غلط راستے جو ہیں، ان راستوں پہ کون لوگ چلے گئے، یہ راستے کسی طرح بھی جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کیے جا سکتے. ایک بات یاد رکھیں، دو چیزیں جو ہے نا وہ آپ ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جھوٹی امید کے سہارے جیتے ہیں، فالس ہوپ کے سہارے جیتے ہیں، جھوٹی امیدوں کے سہارے جیتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو کہ جو ہے وہ مایوسی کے سہارے زندگی گزارتے ہیں. کچھ لوگ ہمیشہ امید پر رہتے ہیں جن کو ہوپ ہی ہوپ ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مایوس ہوتے ہیں. دونوں جو ہیں وہ غلط ہیں، دونوں غلط ہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں سے پالا پڑا ان میں دونوں قسم کے لوگ تھے. کون سے لوگ؟ جو بہت زیادہ ہوپ رکھنے والے اور جن کو کہتے ہیں آپٹیمسٹ، اور یا بہت زیادہ مایوس قسم کے جن کو پیسمسٹ کہتے ہیں. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ سب سے پہلے ہوپ والے لوگ کون ہوتے ہیں. مثلا کفار مکہ یہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھو اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ہمیں معاف کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دے کر جو ہے وہ ہمیں بخشا دیا. یہودیوں کو امیدیں یہ تھیں کہ ہم چند جو ہے وہ ایام جہنم میں رہیں گے پھر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، ہم اللہ کے چہیتے ہیں. اب یہ فالس ہوپس تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فالس ہوپس کو
توڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام کرو گے, اللہ کی بات مانو گے تو اللہ تم سے خوش ہوگا. اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے اور سب جانتے ہو کہ اللہ کی باتیں, تو پھر اللہ تم سے کیسے خوش ہو سکتا ہے, اور کس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ جنت میں داخل کرے گا. تو یہ ہو گئی جھوٹی امیدیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی امیدوں کو توڑا. خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے اور اس کی وجہ سے بزنس بھی چل رہا ہے. 360 بتوں کا ہر ایک قبیلے نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا شرک کو ختم کرنے کے لیے. اور شرک توحید کے مرکز میں کتنے بت رکھے ہوتے؟ 360. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اچھی باتیں کہیں؟ نہیں, آپ نے صرف اسپریڈ گڈ نہیں کیا. آپ نے ان 360 بتوں کا کہ یہ بت غلط ہیں, ان بتوں کے آگے نہیں جھکنا, صرف ایک خدا کے آگے جھکنا ہے. تو یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پازیٹیولی نیکی کا پرچار نہیں کیا بلکہ غلط باتوں پر تنقید بھی کی. گٹر بھی بند کرنا ہے. جو مایوس لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ نے ہوپ کا پیغام دیا, امید دی, امید کی کرن دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث باتیں سنے بندے کا دل اتنا طاقتور ہو جاتا ہے, اتنے زیادہ جو ہے ہمت بنتی ہے. انسان سوچتا ہے وہ استغفار جو اتنا بڑا معاملہ ہے. 99 قتل ایک صاحب نے کیے تھے, 99 قتل, 99 مرڈرز. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا, اس کو دکھ ہوتا ہے. اور پھر وہ جو ہے کسی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں بھائی نہیں, تم کہاں سے بچ جاؤ گے, تم نے 99 مرڈرز کیے ہیں. تو وہ اس کو بھی قتل کر دیتا ہے. پھر ایک عالم ہوتا ہے کہ تم اچھا بننا چاہتے تو فلاں جگہ چلے جاؤ, اور پھر وہ فلاں جگہ راستے میں مر جاتا ہے, اور پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کی نیت پر جو ہے وہ اس کو بخش دیتا ہے. 99 نہیں 100 مرڈرز. ہماری اردو میں محاورہ ہے 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. نہیں جناب, 100 چوہے کھا کر بھی بلی اگر جو ہے وہ توبہ کرے گی, یہاں پر توبہ ریپینٹنس قبول ہوگی. کتنی بڑی بات ہے. وہ بندہ مایوس تھا, میں نے 99 قتل کیے, میرے پاس کوئی ہوپ نہیں واپس پلٹنے کی. شیطان بندوں کو مایوس کرتا ہے, شیطان جو ہے ہوپ کو ختم کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوپ کو زندہ کیا, لیکن فالس ہوپس کو ختم کیا. ٹھیک ہے, اب میں سوال پہ آ رہا ہوں آپ لوگوں سے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کتنا سمجھ پا رہے ہیں. فالس ہوپس کی مثال دیں. کون فالس ہوپس کی جھوٹی امیدوں کی جو ہے مثال دے گا؟ مجھے ریز ہینڈ کر لے. جی بچوں, کون جواب دینا چاہے گا؟ جی یوسف بلال دوبارہ سے, ماشاءاللہ. جی یوسف. جی بیٹا. جیسے جو یہودی کہتے تھے کہ ہمارے پاس بہت نبی آئے ہیں, ہم تو بخشے بخشائے ہیں, تو یہ ایک جھوٹی امید ہے, کیونکہ اس پہ جو ہے چاہے جتنے بھی نبی آئے ہوں صحیح کام کرو گے تو جنت ملے گی. ویری گڈ. اور جو ہے مایوس لوگوں کو کوئی مثال دیں گے؟ جی یوسف, آپ جواب دینا چاہیں گے؟ کیا کوئی اور طالب علم؟ نہیں ہے میرے خیال کوئی بھی. اچھا, میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں, بڑی طاقتور حدیث ہے. ایک آدمی تھا, اس نے زندگی بھر گناہ کیے تھے نا, تو جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹو میری, اب اس کی مفہوم اس طرح کا ہے, بالکل ایگزیکٹ ورڈنگز یہ نہیں ہے. تو اس نے کہا میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں کہ میں اللہ کے پاس سامنے کھڑا ہوا تو اللہ مجھے چھوڑے گا نہیں, تو تم مجھے جلا دینا اور میری جو ہے راکھ کو جو ہے وہ پانی میں بہا دینا اور فلاں جگہ زمین پر ادھر ڈال دینا, اور تقسیم ہو جاؤں میں تاکہ. اور پھر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہمیں کہ وہ بندہ جو ہے میدان محشر میں جو ہے اللہ نے اسے دوبارہ ویسے ہی کر دیا جیسا وہ تھا, صحیح حالت میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس بندے سے پوچھا کہ تو نے کیوں کیا ہے, تو اس بندے نے کہا کہ جو ہے وہ یا اللہ میں اتنے گناہ کر چکا تھا, مجھے ہمت نہیں تھی کہ آپ کو فیس کر سکوں, اس وجہ سے میں نے اپنے آپ کو جلوا لیا. جب میں تو اس کے اندر خوف تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس بندے کو بخش دیا گیا. یہ جو چیز ہے کہ انسان نادم ہو جائے کہ میں نے جو ہے وہ گڑبڑ کر دی ہے, کبھی بھی اس پر نہیں کہ بھائی میں نے کرا ہے تو کیا ہے, میں نے, دوسرے بھی تو کرتے ہیں, یہ چیز جو ہے نا کبھی بھی ہمارے ذہن میں نہیں آنی چاہیے. دوسرے کرتے ہیں, دوسرے جائیں کہیں بھی, میں غلط کام نہیں کروں گا. مجھے خود بھی اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے, مجھے دوسروں کو بھی صحیح کرنا ہے. آپ نے گوگل کو دیکھا ہے نا, گوگل کے اندر جو ہے وہ اگر میں غلط راستے پہ چلا جاؤں تو گوگل کی جو آنٹی ہیں وہ یہ نہیں کہتی کہ یہ کیا کیا ہے, یہاں کیوں چلے گئے, بتایا نہیں تھا کہ تمہیں یہاں پر جانا ہے. وہ گوگل آنٹی یا گوگل صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ ری کیلکولیٹنگ کا بات ہے, ری کیلکولیٹنگ. اس کے بعد بولتے ہیں بھائی اگر تم یہاں راستے بھٹک گئے ہو تو اب اس راستے سے چلے جاؤ, پھر صراط مستقیم پر چلے جاؤ گے, اس راستے پر جو تمہاری منزل ہے.
اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس طرح گوگل کبھی مایوس نہیں ہوتا, ہمیشہ بتاتا رہتا ہے گوگل میپس. آپ نے گوگل میپس استعمال کیے ہوں گے نا, آپ نے اپنے امی اپنے بابا کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. کبھی بھی جو ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو مایوس نہیں کیا. ہمیشہ جو ہے ان کو کہا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے, لیکن فالس ہوپ پر ضروری تنقید کی ہے کہ فالس ہوپ جو ہوتی ہے اس میں پھر توبہ کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دعوت دے رہے تھے تو دوسرے آپ تنقید بھی کر رہے ہیں, تم لوگ غلط ہو, تم لوگ غلط ہو, تم لوگ غلط ہو, تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ برداشت کریں گے؟ تو پھر کیا کرنا پڑا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر بڑے مظالم ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے دشمن تھے. یاد رکھیں جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے بہت سارے لوگ دشمن ہوتے ہیں. یہ مشرکین بھی تھے, یہود بھی تھے, یا نصارہ بھی تھے. مگر اللہ تعالیٰ کے نبی کے تو بہت سارے دشمن تھے, لیکن اللہ کے نبی کسی کے دشمن تھے کہ نہیں تھے؟ یاد رکھیں اللہ کے نبی مرض کے دشمن تھے, مریض کے دشمن نہیں تھے. آپ بدترین جو دشمن بھی تھے, جب بھی وہ ان کا مرض ختم ہوتا آپ ان کو اپنے گلے سے لگاتے. ان کا مرض کیا تھا؟ کفر کا مرض تھا. ان کا مرض کیا تھا؟ شرک کا مرض تھا. اللہ کے رسول کسی مریض سے نہیں بلکہ مرض سے دشمنی رکھتے تھے, مرض سے, ڈیزیز سے. یہ نہیں کہ جو ہے پیشنٹ سے نفرت کرتے ہوں. بعض دفعہ مگر ہوتا یہ ہے کہ مرض, اگر ڈر ہو کہ مرض کہیں پھیل نہ جائے, تو آپ کو پتا ہے نا ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, بھائی اس جسم کو کاٹنا پڑے گا, اس آرگن کو کاٹنا پڑے گا. یہ دیکھیں آپ, یہ فرض کریں ڈائبٹیز ہے کسی کو, ڈائبٹیز کیسے, اس کے پاؤں کی صورتحال یہ ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کو کاٹا نہیں گیا اس حصے کو تو یہ پورے پاؤں پہ ہو جائے گا. تو اب نفرت تو نہیں ہے نا اس مریض سے ڈاکٹر کو, ڈاکٹر اس محبت میں اس کو کاٹ رہا ہے تاکہ اس کے اندر مزید جو ہے وہ خرابی پیدا نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی مثال ہے. اگر آپ نے کہیں تلوار اٹھائی ہے, کبھی آپ نے جو ہے وہ کسی کے مقابلہ کیا ہے, تو وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ مرض کہیں مزید نہ پھیل جائے انسانیت کے جسم کے اندر. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری جدوجہد کے اندر مخالفین کی طرف سے شدید تکالیف جو ہے وہ آئیں. آپ نے ان تکالیف کو جو ہے وہ برداشت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سننے کے لیے لوگوں کے کان بند تھے. جس طرح آج کل وائرس سے بچنے کے لیے ناکیں بند ہیں نا, جو لوگوں نے ناک بند کی ہوئی, کیوں؟ تاکہ وائرس نہ پھیلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی وائرس سمجھتے تھے, لیکن اس وائرس کو جو ہے وہ کہاں سے داخل نہیں ہونے دیں؟ کان سے داخل نہیں ہونا. کان کو نہیں سننا, حق کو نہیں پہچاننا. تو لوگوں نے کان بند کی, جس طرح آج کل ہم نے پچھلے سالوں میں اپنی ناکیں بند کی ہوئی تھی اپنے ماسک سے. کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ کسی کے پاس جائیں, آپ کوئی سچی بات بتائیں, آپ بتائیں کہ تم گٹر میں گرنے والے ہو, اور وہ بولے چپ میں تمہاری بات نہیں سنوں گا, کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر یہ سب کچھ برداشت کیا. بہرحال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین ساتھی نصیب فرمائے. سب سے پہلے سکار سننے والے جو ہے جنہوں نے لسن کیا آپ کی بات کو. لوگوں نے تو کان بند کیے تھے, لیکن کچھ لوگوں نے آپ کے کان جو ہے وہ کھلے کانوں سے آپ کی بات کو سنا. خواتین میں خدیجہ الکبریٰ آپ کی جو اہلیہ تھیں, آپ کی جو بیوی تھیں, ام المومنین ہماری ماں حضرت خدیجہ, وہ سب سے پہلے ایمان لائیں. مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے ایمان لائے. بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایمان لائے. اور آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ جو ہے وہ سب سے ایمان لائے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کو اپنا مشن بنایا. لوگوں کو دعوت دی گئی, لوگوں کو سمجھایا گیا, اور اس طرح جو ہے بات آگے بڑھی یہاں تک کہ ایک اچھی ٹیم اکٹھی ہوئی. اب وہ ٹیم اکٹھی ہونے کی پوری داستان ہے, وہ اس موقع پر ہم نہیں سن سکتے, لیکن جو ہے وہ آپ کو میں ضرور بتاؤں کہ اقرا بسم ربک الذی پہلی وحی کے نزول سے لے کر اس 13 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیفیں اٹھائیں, بہت تکلیفیں اٹھائیں. اور جو ہے وہ اس تکلیفوں میں سب سے بڑی تکلیف جو ہے وہ طائف کی تکلیف ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے سرداروں نے آپ کی بات کو سننے سے انکار کیا, اور نہ صرف انکار کیا بلکہ کیا کیا, جو خراب لڑکے ہوتے ہیں نا ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا اور ان کو کہا کہ ان کو پتھر مارو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار رہے ہیں تو پتھر سے بچنے کے لیے آپ واپس, آپ کو تو مکہ جانا ہی تھا. اب وہ مکہ تو ویسے ہی جا رہے, واپس جا ہی رہے تھے آپ نا اپنے گدھے پر, لیکن ہم نے پتھر مارنے شروع کیے, پتھر مارنے شروع, پتھر پہ پتھر, پتھر پہ پتھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو گیا, خون سے بالکل تر ہو گیا, آپ کے جوتوں کے اندر خون جو ہے وہ جمع ہو گیا. یہ صورتحال تھی جس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوا تھا. کوئی بتائے گا کیا ہوا تھا اتنا ظلم ہونے کے بعد, کیا ہوا تھا؟ جی کون جواب دے گا؟ کو یاد ہے واقعہ پھر کیا ہوا تھا؟ یہ طائف کا واقعہ کسی کو یاد ہے؟ ڈاکٹر صاحب
अभी किसी को याद नहीं है? नहीं, अच्छा, ज़हन में तो नहीं। बहरहाल मैं आपको याद दिलाता हूँ, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों पहाड़ों का फरिश्ता लेकर आए। आप में से इन्होंने उम्रा किया, उन्होंने देखा होगा ताइफ में कैसे खतरनाक किस्म के पहाड़ हैं। कहा कि ये पहाड़ जो है इस वादी पर उलट दें, यानी कि खत्म होना था उस वादी को, इसने इतना बड़ा जुल्म किया था ताइफ की शहर को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, नहीं, अभी इन लोगों को, ये जानते नहीं कि मैं कौन हूं, वो समझ नहीं पाए ना। जब बंदा समझ नहीं पाता तो फिर ये तमाम चीजें जो है होती हैं। और आपको फिर ये भी पता होना चाहिए कि ये ताइफ है जहां से मोहम्मद बिन कासिम निकले थे, और जिन्होंने हम तक, यानी कि हिंदुस्तान में अगर पहली इस्लाम की जो है वो बाकायदा कोई दावत पहुंची है इक़्तिदार के जरिए, फौज के जरिए, तो अब मोहम्मद बिन कासिम, और वो कहाँ के थे? ताइफ के थे। बहरहाल 13 साल गुजरे और बड़ी तकलीफें उठाई, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने की तरफ हिजरत करनी पड़ी। मक्का आपको बहुत प्यारा था, लेकिन आपने मिशन की खातिर मक्का को छोड़ा और आप कहाँ चले गए? मदीना चले गए। इसके बाद क्या हुआ? मदीने में आपने 10 साल गुजारे। 10 सालों में आपने बड़ी खतरनाक किस्म की जंगें लड़ी। बदर की लड़ाई, ओहद की लड़ाई, ahज़ाब की लड़ाई, कैनुका की लड़ाई, नदीर की लड़ाई, कुरैज़ा की लड़ाई, खैबर की लड़ाई, मक्का की लड़ाई, हुनैन की लड़ाई। ये सारी की सारी वो लड़ाइयां हैं जो कि, और तबूक की लड़ाई, जिसमें तबूक में तो रोमन एम्पायर आई नहीं। हर साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन से लड़ाई करनी पड़ी, लेकिन आपने उस लड़ाई के अंदर किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की। जो मैंने बात की थी कि मॉन्स्टर मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते बंदा मॉन्स्टर बन जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ किया, सबको जो है अपने से गले लगाया अगर वो राह हिदायत पर आए। और इन लड़ाइयों के अंदर कैजुअलिटीज, लोगों के मरने की तादाद बहुत ज्यादा कम है। जो दुनिया में जो इनकलाब आए उसमें लोग करोड़ों की तादाद में मारे गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में जो आपका मिशन मुकम्मिल हुआ है और इस्लामी इनकलाब आया है, उसमें कम से कम कैजुअलिटीज हुई हैं जो आप तसव्वुर कर सकते हैं। तो इस पूरी जदोजहद के नतीजे में क्या हुआ? बहुत जल्द है वो, आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो ये मुसलमानों ने इस इलाके को फतह कर लिया था। फिर राशिदून खिलाफत राशिदा के अंदर ये खित्ता भी मुसलमानों के हाथ में आ गया था। बनु उमैया के दौर में ये खित्ता भी मुसलमानों के हाथों में आ गया था। और दुनिया का जो, यूं समझें कि सिविलाइज मुसलमानों की जिंदगी, ऐसा नहीं है कि जो है वो इस हालत में दुनिया में लोगों को हमें छोड़कर रहे थे कि बस मुसलमान बड़े कमजोर थे। नहीं, आपने बाकायदा जो है वो कर दिया जो आप कहा था ना कि हमने आपको हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि तमाम अदयान पर गलबा करें। तो आपने एक बड़े पोर्शन पर जो है वो सिस्टम को हाफिज कर दिया था जहां सारे जो है वो शैतानी कुव्वतों को कोई नहीं मिल रही थी। और इसी मिशन की इस जदोजहद के नतीजे में अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हम मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों की अथॉरिटी के अंदर है, और जो है वो हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम तक ये दावत पहुंच गई। तो अब हम इस की फिक्र करें कि जो दीगर लोग हैं जो गुमराह हैं उन लोगों को राह रास्त पिलाने के लिए कोशिश करें। आज का प्रोग्राम किस लिए था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान, जब हम एहसान याद करेंगे, आपने हमारी खातिर पत्थर खाए, आपने हमारी खातिर कितनी तकलीफ बर्दाश्त की, तो फिर हमें आपसे मोहब्बत होगी। जो हमारे लिए उठाता है उसके लिए हमारे पैदा होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, हमारे अंदर मोहब्बत पैदा हो जाए, और जब हमारे अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जाएगी ना, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानने लगेंगे, आपकी इत्तिबा करेंगे। यहाँ तक ये क्या हो जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन जो है वो क्या हो जाएगा? हम लोगों का मिशन हो जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन क्या था? इंसानों को भी दुरुस्त करना है और सिस्टम को भी दुरुस्त करना है। फिर हमारा मिशन क्या होना चाहिए? अगर स्टेटमेंट दी जाए, अल्लाह ताला ने और आपके रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई है ना, उन बताए हुए असूलों के मुताबिक जो है वो लाइफ की, जो ह्यूमन लाइफ है, इसको दोबारा तामीर करें, सिस्टम्स को दोबारा मुरतब करें, और इसके जरिए हम अल्लाह ताला को खुश करें और जन्नत में दाखिल होने की कोशिश करें। ये आखिरी स्लाइड है हमारे लिए पैगाम। हमारे लिए अभी आप छोटे हैं ना, अभी आप छोटे हैं, बहरहाल आपको अभी मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत के साथ क्या हासिल करना है? इल्म हासिल करना है। और इल्म हासिल करने के लिए आपको क्या करना है? अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छी अच्छी बातें सुननी है, अच्छी अच्छी बातें देखनी है। और आपको इस उम्र के अंदर भी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद मोहब्बत होनी चाहिए, और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपके अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है, आपके नबी ने जो हुक्म दिया है, उस पर अमल करें। नमाजें, अदब से बात
غلط کام نہ کرنا, کسی کی زیادتی نہ کرنا, کبھی بھی ہمارے ہاتھوں یہ کام نہ ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمائے. جھوٹ کبھی نہ بولیں, گالی کبھی نہ دیں, زبان سے خراب الفاظ کبھی نہ نکالیں. والدین اور بزرگوں کی عزت اور خدمت کرنی ہے ہمیں, خود بھی نیک بننا ہے اور نیکی کو پھیلانا ہے. آپ کے پیئرز ہیں آپ کی کلاس کے اندر, وہ کبھی ایسا نہ محسوس کریں کہ آپ سے کوئی خراب بات سیکھیں, بلکہ آپ کی سے اچھی باتیں سیکھیں اور آپ اچھی باتیں انہیں بتلائیں بھی. خصوصاً اپنے دوستوں کو, اپنی سہیلیوں کو نیکی کا پیغام دیں. یا آخری جو ہے وہ, سراؤنڈ یور سیلف ود دوز آن دا سیم مشن ایز یو. شیر جو ہے شیر کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے, شیر گیدڑ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا. آپ کے دوست بہرحال صحیح معنوں میں سچے دوست وہی ہوں گے جن کا مشن وہی ہوگا جو آپ کا مشن ہوگا. اور آپ کا مشن کیا ہونا چاہیے؟ جو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے. یہاں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے مشن کو وہ مشن بنائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا. جزاک اللہ خیرا. جی ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب, اپنے بچوں کو اکٹھے رکھا اور بچوں کی بھی دلچسپی کا خاصی رہی, لیکن کچھ مزید ہونی چاہیے تھی, لیکن بلا شبہ. لیکن بہرحال امید ہے کہ بچوں نے اس سے آج بہت سیکھا ہوگا, اور اسلام کے بارے میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بھی. تو انشاءاللہ ہم اس کوشش کو جاری و ساری رکھیں گے. جی اور ڈاکٹر صاحب مزید کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ جی ہاں, بچوں کو سوال کرنا. حسن یہاں پر موجود ہیں, اصغر بھائی کے ساتھ دادا جی بیٹھے ہیں, بہت سارے لوگ میں جانتا ہوں. حسن کی طرف سے تو آج بالکل خاموشی ہے. جی اگر کوئی بات کرنی, ورنہ پھر ساتھ بھی ہیں اصغر بھائی کے صاحبزادے. جی جی لیکن کچھ ہمارے ساتھی سعودیہ سے باہر سے بھی شامل ہوئے ہیں ماشاءاللہ. جی جی اگر کوئی ساتھی, کوئی بچہ اپنی کوئی بات کرنا چاہے, کوئی پوچھنا چاہے, کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو, تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہیں, تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں, اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں یا اپنی کوئی رائے دے سکتے ہیں. جی بچوں, صحیح, آج یہ موڈ میں نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے. سوئے سے لگے کچھ بس. ہمارے جی نصر اللہ جو ہیں صاحبزادے, انہوں نے کافی ایکٹیو رول کیا آج. جی 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 بالکل ٹھیک ہے, پھر دعا کر لیتے جی انشاءاللہ. پھر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ پاک, یہاں جو ہے وہ ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, آپ کے مشن کو سمجھنے کے لیے. یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما. یا اللہ ہمیں نفع پہنچانے والا علم عطا فرما. یا اللہ علم پر عمل کرنے والا. یا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ہمارا زندگی کا مشن بنا. یا اللہ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما, نیکی کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما, برائی کو برائی سمجھنے کی توفیق عطا فرما, برائی کو حکمت کے ساتھ دفع کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں طاقت عنایت فرما. یا اللہ ہمیں طاقت عنایت فرما. یا اللہ ہمارے جو والدین ہیں ان پر اپنا خصوصی کرم فرما, ان پر اپنا رحم نازل فرما. یا اللہ ہمارے گھروں پر اپنا کرم نازل فرما. یا اللہ جو ہمارے مرحومین آپ کے پاس چلے گئے ہیں, یا اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.